अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला नबिय्यि बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अकावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। हज़रात गिरामी क़दर, आयात मुबारका से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसकी उम्मत का जो गलत इस्तदलाल है, इंशाअल्लाह उसका रद्द करूँगा। और फिर आखिर में अगर उसके इस इस्तदलाल को जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने किया है इन आयात से, और अपनी इन आयात से इस्तदलाल करते हुए अपनी सदाकत बयान करने की नाकाम कोशिश की है और अपनी सदाकत की दलील इन आयात करीमा को ठहराया है, तो उस इस्तदलाल को भी अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो तब भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपने दावे में बातिल और झूठा ठहरता है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। देखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इन आयात करीमा से क्या इस्तदलाल करता है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की किताब है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 आपके सामने है, और इसके अंदर जो इसके 40 नंबर 4 है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा नंबर 420 और 421 है। उसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी लिखता है कि 40 नंबर 3 में गो हम दलाइल बय्यना से लिख चुके हैं कि कदीम से सुन्नतुल्लाह यही तरह करे वो हलाक किया जाता है, मगर ताहम फिर दोबारा हम अक्लमंदों को याद दिलाते हैं कि हक़ यही है जो हमने बयान किया। खबरदार ऐसा न हो कि वो हमारे मुकाबल पर किसी मुखालफ मौलवी की बात को मान कर हलाकत की राह इख्तियार कर लें, और लाजम है कि कुरान शरीफ की दलील को बनज़र तहकीर देखने से खुदा से डरें को जिसके ये अल्फाज हैं, इज़न ला अज़क़ना कज़ेफ़ल हयाती वज़ेफ़ल ममात, महल इस्तदलाल पर बयान किया है, तो उससे मानना पड़ता है कि अगर कोई शख्स बतौर इफ्तरा के नबुव्वत और ममूर मिन अल्लाह होने का दावा करे तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माना नबुव्वत की मानद हरगज़ ज़िंदगी नहीं पाएगा, वरना ये इस्तदलाल किसी तरह सही नहीं ठहरेगा और कोई ज़रिया उसके समझने का कायम नहीं होगा। क्योंकि अगर खुदा पर इफ्तरा करके और झूठा दावा ममूर मिन अल्लाह होने का करके 23 बरस तक जिंदगी पाले और हलाक न हो, तो बिलाशुबा एक मुनकर के लिए हक पैदा हो जाएगा कि वो ये एतराज़ पेश करे कि जब इस दरोगो ने, जिसका दरोगो होना तुम तस्लीम करते हो, 23 बरस तक या उससे ज़्यादा अरसा तक जिंदगी पाली और हलाक न हुआ, तो हम तक मोहलत मिल जाना साफ इस बात पर दलील है कि हर एक काज़ब को ऐसी मोहलत मिल सकती है। तो फिर लौ तक़व्वला अलैना का सिदक लोगों पर क्यों कर ज़ाहिर होगा, और इस बात पर यकीन करने के लिए कौन से दलाइल पैदा होंगे कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तरा करते तो ज़रूर 23 बरस के अंदर अंदर हलाक किए जाते, लेकिन अगर दूसरे लोग इफ्तरा करें तो वो 23 बरस से ज़्यादा मुद्दत तक भी ज़िंदा रह सकते हैं और खुदा उनको हलाक नहीं करता। हज़रात गिरामी क़दर, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 से उसका सफ़ा नंबर 430 और 431 मैंने आपके सामने पढ़ा है, और इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इसी किताब अपनी 40 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 40 नंबर 4 है, उसके सफ़ा नंबर 34 पर 434 पर लिखता है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 के, क्योंकि अक्सर नबुव्वत का इब्तदा 40 बरस पर होता है और 23 बरस तक अगर और उम्र मिली तो गोया उम्दा ज़माना ज़िंदगी का यही है।
اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افطرا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب 40 روحانی خزائن جلد 17 کا صفحہ نمبر 434 جو ہے وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جو میں نے تحریر پڑھ کر کے سنائی ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 آپ کے سامنے ہے۔ اسی روحانی خزائن سے جو استدلال مرزا غلام احمد قادیانی نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت 23 برس تھا۔ اب اگر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ 23 برس کے اندر اندر لازمی ہلاک ہوگا۔ اگر اس نے 23 برس تک مدت کے اندر ہلاک نہیں ہوا تو وہ سچا ٹھہرے گا۔ حالانکہ یہ استدلال مرزا غلام احمد قادیانی کا بالکل غلط ہے، کیونکہ جب ہم ان آیات کریمہ سے پہلی آیات کریمہ کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی تو لوگوں نے تبصرے شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ نبی کا قول نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک شاعر کی بات ہے، کوئی کہنے لگا یہ ایک کاہن کی بات ہے۔ ان ساری باتوں کی تردید اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح طور پر کہ میں قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، انہو لقول رسول کریم، یہ تو اللہ کے نبی کا قول ہے، پاک رسول کا قول ہے، پیغام لانے والے کا قول ہے۔ اور پھر فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ایمان لانے والے ہیں، ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، اور بہت کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ لوگوں یاد رکھو اگر وہ ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر لگا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لا اخذنا منہ بالیمین، تو ہم یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجرین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا، مشرقین مکہ کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اتارا جاتا وہ پڑھا جاتا تو مذاق اڑاتے تھے، کوئی کہتا تھا یہ شاعر کا قول ہے، کوئی کہتا تھا یہ کاہن کا قول ہے، ان کی تردید کی اور واضح طور پہ کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی بات غلط طور پہ منسوب کرتے تو میں ان کی رگے گردن، رگے جان کاٹ دیتا۔ اور یہاں پر نہ تو 23 سال کی مدت کا ذکر ہے نہ کسی اور مدت کا ذکر ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی طرف سے استدلال لیا ہے۔ اور حضرات کرام یہ قدر یاد رکھیے کہ انہو لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 آیات جو اب کا جواب قسم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم اٹھائی ہے، پہلی یہ کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، دوسری یہ کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تیسری یہ کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، اور چوتھی یہ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ان 4 چیزوں کے حق ہونے کی شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے اس کی شہادت بھی یہی ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ یہ بات جاننے کے لیے کافی تھا کہ یہ قرآن جس کی شخص کی زبان سے ادا ہو رہا ہے
وہ نہ شاعر ہے، نہ کاہن، نہ جھوٹا ہے، نہ اپنے پاس سے بات گڑنے والا اور نہ کسی ذاتی مفاد یا عہدے کا طالب، بلکہ وہ اللہ کا معزز رسول ہے۔ یہی بات ہرقل نے کہی تھی جب اس نے ابو سفیان سے آپ کے متعلق سوال کیے اور ابو سفیان کو آپ کے اوصاف حمیدہ کی شہادت دینا پڑی۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہی بات آپ نے اللہ کے حکم سے اہل مکہ سے کہی تھی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اعلان نبوت سے پہلے میں نے 40 سال کی ایک عمر تم میں گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، صدق، امانت، وفائے عہد اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو بھی دیکھ رہے تھے، اور شاعروں کے جھوٹ، مبالغے، قول و فعل کے تضاد اور خشامد و تملق جیسی کمینگیوں کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا تھا کہ نہ ماضی کے متعلق آپ کی بتائی ہوئی کوئی بات خلاف واقعہ نکلی، نہ آئندہ کے متعلق آپ کی کوئی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی، اور کہنوں کی غیب کے متعلق بتائی باتوں کا بھی تجزیہ کیا تھا کہ ان کے ملالہ سے چرائی ہوئی کوئی ایک بات اگر درست نکلتی ہے تو 100 باتیں جھوٹ بھی نکلتی ہیں۔ شاعروں اور کہنوں کے مقابلے میں آپ کے حوال کا مشاہدہ اس بات کے یقین کے لیے کافی تھا کہ آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن۔ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ قرآن مجید کے چیلنج کے باوجود وہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی شہادت دے رہا ہے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے پہنچایا جا رہا ہے، یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا، اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے خواہ وہ عقل سے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہوں جو حواس خمسہ کی دسترس سے باہر ہیں یا عقل سے بھی ماورا ہوں، سب کی شہادت وہی ہے جو تمہاری دیکھی ہوئی چیزوں کی ہے۔ میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اس بات پر تمہاری دیکھی ہوئی اور تمہاری نہ دیکھی ہوئی تمام چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا گیا ہے، جبکہ سورہ مدثر میں اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے جس نے کہا تھا ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ نہ قرآن تو بشر کا قول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ مدثر میں جہنم کی وعید اس لیے سنائی گئی کہ اس شخص نے قرآن کو بشر کا اپنا قول قرار دیا تھا، جبکہ زیر تفسیر آیت میں اسے بشر کا یا انسان کا اپنا قول نہیں کہا گیا، بلکہ اسے رسول کریم یعنی ایک معزز پیغام لانے والے کا قول کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے بات اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اسے جو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے وہ اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی بات کرتا ہے تو وہ رسول نہیں۔ اس کی ایک اور دلیل بعد میں آنے والی آیت تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا بھی ہے۔ بشر کی اپنی بات میں اور قاصد ہونے کی حیثیت سے پہنچائی ہوئی بات میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ سورہ تکویر میں جو قرآن مجید کو رسول کریم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات اللہ کی بات ہے، تو اب اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ذمے باتیں لگانے دے اور اس پر انہیں کچھ نہ کہے تو وہ سب باتیں اللہ کی باتیں سمجھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ فرمایا اگر ہمارا یہ سچا رسول کوئی بات گڑھ کر ہمارے ذمے لگا دیتا تو اس جال سازی کے جرم میں ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے اور کوئی شخص رستے میں رکاوٹ نہ بن سکتا۔ بعض لوگوں نے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت سے غلط استدلال کیا، جس طرح کہ میں بتا چکا ہوں 40 کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی مدعی نبوت کی جان کی رگ دعوی نبوت کرتے ہی نہ کاٹ دی جائے اور 23 سال کی مدت تک وہ مدت پالے تو یہ اس کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ناظرین یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل واضح ہے کہ حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور مدتوں زمین پر دندناتے رہتے ہیں، یہ ان کے سچے ہونے کا ثبوت نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح بادشاہ کسی شخص کو کسی منصب پر مقرر کر کے سند وغیرہ دے کر کسی طرف روانہ کرتے ہیں، اب اگر وہ کوئی بات جھوٹ گڑھ کر بادشاہ کے ذمے لگا دے تو فوراً بادشاہ کی طرف سے اس کی تردید کی جاتی ہے
اور ایسا کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سڑک کوٹنے والا مزدور یا صفائی کرنے والا شخص اعلان کرتا پھرے کہ بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا ہے، تو نہ سننے والے اس کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ حکومت فوراً اس سے تعرض کرتی ہے۔ ہمارے زمانے کے اس مرزا غلام احمد قادیانی دجال جو ہے، اس آیت سے یہی استدلال لیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان آیات کریمہ سے، بلکہ میں برملا کہتا ہوں کہ اس استدلال کی تردید اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کریم کی ایک اور آیت سے واضح ہوتی ہے، سورۃ انعام ہے اور آیت نمبر 93 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 93 ہے، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک 94 ہے، اور اس کا ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بیٹے حکیم بشیر الدین محمود، میاں بشیر الدین محمود، جو ان کا دوسرا خلیفہ بھی ہے، جسے یہ اپنا مسلم معود بھی مانتے ہیں، اسی کی لکھی ہوئی تفسیر صغیر سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلے یہ بات ذہن میں نشی کر لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان آیات کریمہ سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا والی آیات کریمہ سے جو استدلال لیا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس کے استدلال سے، کہ جو مدعی نبوت جھوٹا ہے اس کو اس کی زندگی میں ہی جو ہے وہ پکڑا جاتی ہے، جبکہ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ وَمَنْ قَالَ سُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، حالانکہ اس پر وحی نازل نہ کی گئی ہو، اس طرح اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے میں بھی یقیناً ویسا ہی کلام اتار دوں گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جو کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے میں بھی یقیناً ویسا ہی کلام اتار دوں گا، اگر تو اس وقت کو دیکھے جبکہ ظالم، اللہ پر افترا کرنے والے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور مفتری علی اللہ جو ہیں، جب وہ ظالم، اس وقت کو تو دیکھے جب ان ظالم موت کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ ایدہم اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جان کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، جو کچھ تم اللہ کے متعلق نحق کہتے تھے اور جو تم اس کی آیتوں کے بارے میں تکبر سے کام لیتے تھے، اس کے سبب سے تمہیں آج رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، تو تجھے عبرتناک نظارہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں، کہ جو اللہ پر افترا کرتا ہے اس کا عذاب اس وقت ہوگا جب اس کی جان نکالی جائے گی، اور اس وقت اسے فرشتے کریں گے اب تم اس عذاب کا، اس تکلیف دیتے ہوئے کہیں گے کہ اب تم اس کا مزہ چکھو جو تم اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اسے زندگی میں عذاب شروع ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت بالکل واضح مرزا غلام احمد قادیانی کے اس استدلال کا رد کرتی ہے کہ وہ 23 سال کی نبوت تک زندہ رہے گا، جو سچا ہے اور جو جھوٹا ہے وہ 23 سال کے اندر مر جائے گا۔ اس آیت میں عذاب جو ہے
झूठे मुफ्तरी दाइये नबूवत को, मदइये नबूवत को इस आयत से पता चलता है कि उसकी मौत के वक़्त अजाब शुरू होगा और फरिश्ते उसे कहेंगे कि आओ अब जान निकालो, अपनी जान हमारे हवाले करो, निकालो अपने जिस्म से। और फिर उस वक़्त फरिश्ते ये कहते हुए अपने हाथ फैला रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो, जो कुछ तुम अल्लाह के मुतल्लिक़ नाहक कहते थे और जो तुम उसके आयतों के बारे में तकब्बर से काम लेते थे, उसके सबब तुम्हें आज रुसवाई का अज़ाब दिया जाएगा। यानी जान निकालने के बाद फरिश्ते कहेंगे अब निकालो, आज तुम्हें रुसवाई का अजाब दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी में नहीं। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तो इन आयात से उसकी ज़िंदगी में जो है वो इस्तदलाल करता है कि जनाब उसे अजाब शुरू हो जाएगा, उसकी जान रगे जान काट दी जाएगी। और अगर हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के इस इस्तदलाल को दुरुस्त भी मान लें जो उसने किया है, तो तब भी अल्लाह ताला के फजल व करम से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने तमाम तर दामों में बातिल और झूठा साबित होता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी का जायज़ा ले लेते हैं। उसने कहा है कि 23 साल से ज़्यादा अरसा जो है दावा करने के बाद मदइये नबूवत जो सच्चा है वो 23 साल से ज़्यादा अरसा गुजार सकता है, और जो झूठा है वो 23 साल के अंदर अंदर उसको मौत आ जाती है। इसलिए हम इस बात का जायज़ा भी लेते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत कब किया था। आइए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब तौज़ीह मराम है, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 3 है, जो देखिए आपके सामने है, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 3, और इसका सफ़ा नंबर 59 है, 59 नंबर सफ़ा। ये देखिए आखिर से 59 नंबर सफ़े से आखिरी तीसरी चौथी सत्र जो है वो मैं पढ़ने लगा हूँ। इसमें वाज़े तौर पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए, इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए कि मसीह का मसीह भी नबी होना चाहिए क्योंकि मसीह नबी था, तो इसका अव्वल जवाब तो यही है कि आने वाली मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई। नाज़रीन, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया कि सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं और उनकी जगह पे वो उनका मसीह बन के आया है, तो उलमाए इस्लाम ने यह एतराज़ उठाया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, तुम ये बात जो कह रहे हो कि तुम उनके मसीह बन के आए हो, उनके मनद बन के आए हो, क्या तुम नबी हो? तो उसका जवाब देते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा, इसे रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 में वाज़े तौर पे कहा, लिखा कि इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए कि मसीह का मसीह भी नबी होना चाहिए, तो उसका अव्वल जवाब तो यही है कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई। आज जो कादियानी हजरात सही मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं बार बार के देखिए ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आने वाले मसीह को 4 मरतबा नबीउल्लाह कहा है। तौज़ीह मराम में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उस हदीस की मुखालफत करते हुए कह रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये शर्त ठहराई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा और झूठ बांध रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जो शख्स आमदन मुझ पर कोई झूठ बांधता है, जो बात मैंने नहीं कही वो मेरी तरफ मंसूब करता है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो तब भी अहबाब गिरामी इक़दर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जहन्नम का हकदार है, जहन्नमी ठहरता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सही मुस्लिम में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को जिन्होंने नाज़िल होना है उनको 4 बार नबीउल्लाह कह रहे हैं, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कह रहा है जनाब उनके लिए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शर्त ही नहीं ठहराई। और फिर यहाँ पर इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है जो हमारे दोस्त कहते हैं कि जनाब अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा नहीं किया था तो उस पर कुफर का फतवा क्यों लगा? महज इस वजह से नहीं कि उसने वफ़ात मसीह का इरादा किया था, नहीं, बल्कि मुसलमानों जब उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए, मुसलमानों ने कहा कि इसने कहा कि मैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का मसीह बन करके आया हूँ, तो मुसलमानों का एतराज़ यही था कि उनका मसीह ईसा अलैहिस्सलाम तो नबीउल्लाह थे, तुम क्या हो? एक तो ये वजह थी।
دوسری وجہ لیلۃ القدر کے بارے میں اس کی تحریف، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ تو لیلۃ القدر، قدر عزت والی رات کو ایک رات قرار دے رہا ہے، اور قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگو اس کو رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، توضیح مرام میں ہی لکھتا ہے کہ یہ روحانی خزائن جلد 3 کے اندر ہی کہ لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے بلکہ وہ زمانہ ہے جس میں مسیح موعود کا ظہور ہونا ہے، یعنی میرا وہ زمانہ جس کے اندر میں ظاہر ہوا ہوں وہ لیلۃ القدر ہے، اس سے لیلۃ القدر مراد، لیلۃ القدر سے وہ زمانہ مراد ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے نزول کے حوالے سے بھی اس نے اختلاف کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ جبرائیل میرے سامنے انسان کی شکل میں وحی لے کر کے آئے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جناب نہیں، فرشتے چاند اور سورج اور دیگر ستاروں کے ساتھ اٹیچ ہیں، صرف اوپر سے تجلی ڈالتے ہیں، زمین پر ان کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ توضیح مرام میں اس نے لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں برسائے۔ انہوں نے جب اس نے توضیح مرام لکھی 6 مہینے تک خط و کتابت ہوتی رہی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ، جو سوالوں کے جواب نہ دے پایا، ایک استفتاء تیار کیا جس کے اندر یہ سارے اس کے عقائد پیش کیے، اور وہ استفتاء سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کیا اور بتلایا کہ ایسے عقائد رکھنے والا شخص کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے پیروکار بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا چکر لگا کر کے تمام مکاتب فکر کے 200 سے زائد علماء کے دستخط کروا کر کے اس فتویٰ کو شائع کیا۔ اور ہمارے جو دوست جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جناب علماء لدھیانہ نے یہ فتویٰ لکھا تھا، ان سے بھی گزارش ہے کہ علماء لدھیانہ نے اگر یہ فتویٰ دیا تھا پہلے تکفیر کا 1884 میں جب براہین احمدیہ لکھی گئی تھی، تو جناب ہمارا یہ سوال ہے کہ اس فتوے کی ایک آدھ فوٹو کاپی ہمیں بھی دے دیجیے۔ ہاں، وہ ہمارے دوست فتاوی قادریہ سے اقتباس لے کر کے پیش کرتے ہیں جو 1902 میں شائع ہوا۔ اور اسی طرح مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے جس میں بعض دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا، تو وہ بھی 1894 میں شائع ہوئی، 1893 میں، جبکہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سے زائد علماء سے تائیدی دستخط کروا کر کے 1891 میں جو سب سے پہلا فتویٰ ہے وہ شائع کیا۔ اب آتا ہوں دوسری طرف، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہ باتیں کی ہیں، دوسری دلیل مرزا غلام احمد قادیانی کے انکار کی دعوی نبوت سے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مجموعہ اشتہارات ہے، جلد اول، اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح طور پہ صفحہ نمبر 214 کے اوپر لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ مجموعہ اشتہارات میرے پاس 2 جلدوں والا ہے، اور اس کا جلد اول صفحہ نمبر 214 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح طور پہ انکار کیا ہے دعوی نبوت سے، اور کہا کہ میں اس بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 214 ابھی آپ کے سامنے، اس میں لکھتا ہے صاف اور واضح لفظوں میں کہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں، میں ان تمام امور کا قائل ہوں۔ یہ لکھے، یہ صفحہ نمبر 214 ہے۔ یہ اشتہار ایک عاجز مسافر کا اشتہار، قابل توجہ جمیع مسلمانان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار یہ اشتہار ہے۔ اس اشتہار میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں،
اور سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ 1891 کا اشتہار ہے، مجموعہ اشتہارات جلد اول ہے، صفحہ 214 ہے اور 2 اکتوبر 1891 کا اشتہار ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، صفحہ نمبر 232 پر اسی روحانی مجموعہ اشتہارات جلد اول 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 232 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ واضح ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اور دوسرے الزامات جو میرے پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ شخص لیلۃ القدر کا منکر ہے اور معجزات کا انکاری اور معراج کا منکر اور نیز نبوت کا مدعی اور ختم نبوت سے انکاری ہے، یہ سارے الزامات باطل اور دروغ محض ہیں۔ ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور میری کتاب توضیح مرام اور ازالہ اوہام سے جو اعتراض نکالے گئے ہیں یہ نکتہ چینوں کی سراسر غلطی ہے۔ اب میں مفصل ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ ایسا ہی میں ملائکہ اور معجزات اور لیلۃ القدر وغیرہ کا قائل ہوں، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ بد فہمی سے بعض کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے ان اوہام کے ازالہ کے لیے عنقریب ایک مستقر رسالہ تالیف کر کے شائع کروں گا۔ غرض میری نسبت جو بجز میرے دعوی وفات مسیح اور مسیل مسیح ہونے کے اور اعتراض تراشے گئے ہیں وہ سب غلط اور ہیچ اور صرف غلط فہمی کی وجہ سے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، مجموعہ اشتہارات کے اندر بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 میں اس چیز سے انکار کیا، نبوت کے دعوے سے واضح لفظوں میں۔ پھر آگے چلیے، یہ میرے پاس روحانی خزائن کی جلد 7 ہے اور اس کی اندر موجود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حمامۃ البشرا ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل پیج آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا سن اشاعت 1311 ہجری ہے، جو 1894 بنتا ہے عیسوی اعتبار سے۔ اس میں واضح طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انکار کیا ہے نبوت سے۔ یہ میرے پاس لاہوری گروپ کی روحانی یہ حمامۃ البشرا اردو مترجم یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حمامۃ البشرا جو انجمن احمدیہ لاہور کی طرف سے شائع ہوئی ہے مترجم، یہ موجود ہے، یہ آپ ترجمے والی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ قادیانی حضرات نے جو نیٹ کے اوپر حمامۃ البشرا شائع کی ہے مترجم، اس کے بھی حوالے آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اس کے صفحات کیا ہیں، اور اسی طرح اس کے بھی حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین، اس وقت حمامۃ البشرا روحانی خزائن جلد 7 کا صفحہ نمبر 34-35 ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 201 اور 200 ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پہ لکھتا ہے، مترجم کا جو صفحہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ صفحہ نمبر 82 ہے 83 ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ فضل اور رحم کرنے والے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء رکھا ہے، خاتم الانبیاء رکھا ہے بغیر کسی استثناء کے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی سے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو وحی نبوت کے دروازہ کے بند ہونے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے، جو بالہدایت باطل ہے، جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں، اور ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے
جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ نے آپ کے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 7 صفحہ 200 اور صفحہ 201 پر عربی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے، جو نیٹ کے اوپر الاسلام.org پر ویب سائٹ پر موجود ہے، قادیانیوں کی ویب سائٹ پر مترجم حمامۃ البشریٰ، وہاں پر اس کے صفحہ نمبر 82 پر یہ ترجمہ موجود ہے۔ اور اسی طرح روحانی خزائن کی جلد 7 صفحہ نمبر 294 پر حمامۃ البشریٰ کا صفحہ نمبر 131 ہے 131، اس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کیا معاذ اللہ کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمارے نبی سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ میرے دوسری جگہ پر لکھتا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں دعویٰ نبوت کروں، اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں۔ یہ صفحہ نمبر 291 ہے مترجم حمامۃ البشریٰ کا، جو انٹرنیٹ پر قادیانیوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 291، اس میں لکھتا ہے اور میرے لیے جائز نہیں کہ میں دعویٰ نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں۔ اور اسی طرح اسی کے صفحہ نمبر 304 پر لکھتا ہے کہ معاذ اللہ کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اس کے کہ اللہ نے ہمارے نبی سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے آتا ہے۔ اور پھر آگے چلیے، یہ تو 1894 کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب یہ میرے پاس روحانی خزائن کی جلد 11 انجام آتم ہے، صفحہ نمبر اس کا 27 آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صفحہ نمبر 27 پر واضح طور پہ لکھا کہ صاحب انصاف کو اس صاحب انصاف طلب کے بیان میں، یعنی ان کے پہلے قول شریف میں یہ چیز موجود ہے، واضح طور پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ گویا میری جماعت در حقیقت مجھے رسول اللہ جانتی ہے اور گویا میں نے در حقیقت نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر راکم صاحب کی پہلے رائے صحیح ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں، تو پھر یہ دوسری رائے غلط ہے جس میں ظاہر کیا ہے کہ میں خود نبوت کا مدعی ہوں، اور اگر دوسری رائے صحیح ہے تو پھر وہ پہلی رائے غلط ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف کو مانتا ہوں۔ کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں، مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے۔ ناظرین، یہ مرزا غلام احمد قادیانی انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 جو کہ 1896 میں شائع ہوئی ہے، اس میں واضح طور پہ لکھتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو اس کا آپ کے سامنے 1891 کا موقف رکھا، پھر 1894 کا رکھا، اب 1896 کا رکھا۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا 1897 کا موقف پیش کرتا ہوں۔ یہ مجموعہ اشتہارات ہے، جلد دوم ہے، مجموعہ اشتہارات ہے جلد دوم ہے، 2 جلدوں والی، جو میرے پاس اس کا نسخہ مجلد شکل میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 2 پر یہ اشتہار ہے مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کے اشتہار کے جواب کے عنوان سے۔ یہ دیکھیے، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی بھی تحریر ہے، یہ 1897 میں شائع ہوا ہے، 1314 ہجری۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں تو نبوت کا مدعی نہیں کہ تا فوری عذاب نازل کروں۔
ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ 1897 میں مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ ان پر واضح رہے کہ ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور بالتبع جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھ رہا ہے کہ میں وحی نبوت کا نہیں بلکہ وحی ولایت کا قائل ہوں، اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگاوے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑتا ہے، اور اگر قرآنی الہامات سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو پہلے یہ وہ فتویٰ کفر سید عبد القادر رضی اللہ عنہ پر لگانا چاہیے کہ انہوں نے بھی قرآنی الہامات کا دعویٰ کیا ہے، غرض جبکہ نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔ ناظرین، اپنی وحی کی کیفیت اس اشتہار میں مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح کر دی 1897 میں کہ یہ وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت ہے، وحی نبوت کا وہ قائل نہیں ہے بلکہ مدعی نبوت پر وہ لعنت بھیج رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی 1897 میں۔ اب دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کب کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری تحقیق کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ جو ہے سن 1900 میں کیا ہے، 40 کے اندر، وہ بھی شرعی نبی ہونے کا دعویٰ۔ یہ دیکھیے، یہ روحانی خزائن کی جلد 17 ہے آپ کے سامنے، روحانی خزائن کی جلد 17 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 435، یہ بالکل واضح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے 435 نمبر صفحے پہ، روحانی خزائن کی جلد 17 40 میں۔ اس میں لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اپنی وحی کو اندر امر اور نہیں قرار دے کر کے اس تعریف کی روح سے اپنے آپ کو صاحب شریعت قرار دے رہا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ تحریر آپ کے سامنے ہے، ہائی لائٹ کی، کہہ رہا ہے کہ اس تعریف کی روح سے بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں اگر کہتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے جاتے ہیں، اسی سے صاحب شریعت ہو جاتا ہے۔ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ قادیانی حضرات، اب مت کہیے گا کہ آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ یہ بھی تو سمجھو شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ اور کہتا ہے کہ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے پیروکاروں کو اپنی امت قرار دیا ہے۔ اگر اب ہم ان کو کہیں گے تمہارا امت مسلمہ سے تعلق نہیں ہے بلکہ امت مرزائیہ، امت قادیانیہ ہو تم، تو انہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ چیز واضح کر گیا ہے۔ وہ کہہ گیا ہے، پھر تحریر پڑھ دیتا ہوں اس کی، یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے، پھر سنیے، اپنی امت کے لیے
ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ ناظرین، یہ سن 1900 میں صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور پھر سن 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ نامی رسالہ لکھا، چھوٹا سا، یہ روحانی خزائن کی جلد 18 ہے آپ کے سامنے، اس میں یہ رسالہ موجود ہے، ایک غلطی کا ازالہ کے عنوان سے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے واضح طور پہ، یہ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، یہ ایک صریح جھوٹ بولا کہ جس جگہ پر میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح جھوٹ بولا، یہ دیکھ لیجئے، کہتا ہے جس جگہ پر میں نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے وہاں پر میں نے صرف اس نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے جو کہ ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور میں مستقل طور پر نبی ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ حوالہ پیش کرتے ہیں جناب قادیانی حضرات کہ مرزا صاحب نے تو وضاحت کر دی تھی جہاں جہاں انکار کیا ہے، یہ 1901 کی بات ہے۔ اس سے پہلے 1897 میں جو اشتہار مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کے حوالے سے شائع کیا اس میں اپنی وحی کی ڈیفینیشن، وحی کی کیفیت واضح کر دی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ وہ وحی نبوت نہیں بلکہ وحی مجددیت اور وحی ولایت کا قائل ہوتا ہے۔ یہاں پر میں قادیانی حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ذلی بروزی نبی ہو، جو امتی نبی کا دعوے دار ہو، کیا اس پر نازل ہونے والی وحی جو ہے وہ وحی نبوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر وہ وحی نبی ہے تو وحی نبوت ہے، اگر وہ نبی نہیں تو وحی نبوت نہیں ہے، وحی ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔ جیسے سیدہ مریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ام موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جو اللہ کی نیک ولیہ تھیں، نبیہ نہیں تھیں، اسی نوعیت کی وحی کا اقرار مرزا غلام احمد قادیانی اپنی اس تحریر میں کر رہا ہے اور وحی نبوت سے انکار کر رہا ہے، اور 1901 میں صریح جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے جہاں جہاں پر وحی نبوت کا اقرار کیا ہے، وحی نبوت سے جہاں جہاں پر میں نے نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے وہ صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں شرعی نبی نہیں ہوں، غیر شرعی نبی ہونے سے تو میں نے انکار ہی نہیں کیا۔ حالانکہ یہاں پر اپنی وحی کی ڈیفینیشن واضح کر دی کہ وہ وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت و نبوت ہے، بلکہ یہاں ولایت و مجددیت ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں تو مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بلکہ اس سے پہلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اور تحریر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس میں اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ وحی نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، اب قیامت تک کے لیے بند ہو چکی ہے۔ یہ توضیح مرام سے بھی میں پیش کر چکا ہوں، مجموعہ اشتہارات سے بھی پیش کر چکا ہوں۔ ناظرین، سن 1900 سے لے کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت جو اس نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ نبوت سے عرصہ جو ہے وہ دیکھیں تو 1908 میں وہ ہلاک ہوتا ہے۔ 8 سال کے اندر 23 سال کے اندر دعویٰ نبوت کے 8 سال بعد اسے موت آئی ہے۔ اگر اس کے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا والی آیات کریمہ سے استدلال کو درست مان لیا جائے تو ناظرین تب بھی وہ کذاب و دجال ٹھہرتا ہے، کیونکہ دعویٰ نبوت کرنے کے بعد صرف 8 سال کے اندر جو ہے وہ اس پر پکڑ شدید آ گئی اور وہ واصل جہنم ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلے تو ان آیات کریمہ سے، سورۃ الحاقہ کی آیات کریمہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو باطل استدلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس استدلال کا رد کیا اور بتایا کہ وہ استدلال اس کا غلط ہے۔ پھر اس کے استدلال کو اگر درست بھی مان لیا جائے تب بھی دلائل بینہ سے اور ٹھوس حقائق سے ثابت کیا کہ وہ اس کو دعویٰ نبوت کرنے کے بعد وہ صرف 8 سال تک زندہ رہا ہے، 23 سال کا عرصہ وہ نہیں پا سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا سنایا ہے،
اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں درد دل سے مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکاروں کو، مرزا غلام محمد قادیانی کے امتیوں کو، کیونکہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کا امت مسلمہ سے تعلق نہیں، یہ واضح کر چکا ہوں کہ وہ امت مرزائیہ ہے، مرزا قادیانی کی تحریر سے بھی ان کے لیے درد دل سے دعا کرتا ہوں، خدا را سوچئے، خدا را سوچئے۔ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو منصف مزاج ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قادیانیت کے دھوکے سے، اس چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں سب دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، ان حقائق کو جانیے، ان حقائق کو پرکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔